बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 72 के प्रोग्राम सियासी दरबार में शाहिद रजा रांझा का आदाब। आज हमारा प्रोग्राम खालिस्तन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है कि जिनको कानूनी मसाइल पाकिस्तान में दरपेश होते हैं, और आज हमारे साथ माया नाज वकील लंदन से मौजूद हैं, जनाब बैरिस्टर गुल नवाज खान साहब, और पाकिस्तान से हमारे बहुत ही प्यारे नौजवान वकील अबू सफियान तारिर साहब। मैं दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले गुल नवाज खान साहब, आप ये बताएं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान में ऐसे कानूनी मसाइल क्यों पेश आते हैं, या कि इनको इन कानूनी मसाइल में कैसे फंसाया जाता है। आपका चूंकि एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा है, बहुत सारे आप ऐसे कानूनी बड़े बड़े केसों की भी मुआवनत कर चुके हैं, आप जरा इस बारे में हमें तफसील से बताइएगा। जी रजा साहब, बहुत अच्छी आपका ये प्रोग्राम है, और आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बड़े थोड़े टाइम के अंदर बहुत पॉपुलर आपका प्रोग्राम जो है वो हुआ है, और फर्दर जो है वो टीएस जो क्रॉस हो रहे हैं। ऑब्वियसली आपने एक इनिशिएटिव लिया है, तो आप इसकी कांग्रेट के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात जो आपने की है लीगल इश्यूज़ की, मैंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की है अराउंड 4 इयर्स। उसके बाद मैं लंदन मूव हो गया बैक इन 2004, रफली 16 इयर्स मुझे यहाँ पे, तो लिहाजा मुझे दोनों जुडिशल सिस्टम्स में काम करने का प्रैक्टिकल एक जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिली, एक चांस मिला। जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता टाइज जो है पाकिस्तान में थोड़ा वीक होना शुरू हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की, वो डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो हम उस पर एक जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपका फाइनेंशियल एलिमेंट होता है। जब आप सेटल हो जाते हैं फॉरेन में, उसमें 3 अलग इसमें टीयर्स हैं। उसमें एक मिडिल ईस्ट है, एक यूरोप है, और दूसरा यूएस, कनाडा और जो है वो यूके आता है। तो जब बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं आप फैमिली फ्रेंड्स के ऊपर या फ्रेंड्स के ऊपर, तो उनकी कुछ बीच में ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, को फाइनेंशियल गेन्स या इस किस्म के ना कोई मामलात कुछ बीच में आ जाते हैं। तो हम काफ़ी हद तक रिलाई उन पे करते हैं। बीइंग अ ले पर्सन, हम लीगल लोगों पे या लीगल उन चीज़ों पे रिलाई नहीं करते, तो इस वजह से सम टाइम चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। सेकेंडली, जिस वक्त हम वहाँ पे कोई चीज़ प्रॉपर्टी बाय करते हैं, मैं एज ए लॉयर बात नहीं कर रहा, मैं एज एक लेमैन अभी अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये तो उस वक्त जब ये चीज़ें बाय करते हैं, तो उस वक्त भी कुछ जॉइंट प्रॉपर्टी मामलात कर लेते हैं, और उसमें पोजेशन खुद चूंकि नहीं लेते, पोजेशन फैमिली मेंबर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फैमिली मेंबर या कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर पोजेशन ले लेता है। तो जब 2, 4, 5, 10, 20, 15 साल के बाद आप वही चीज़ जब खुद से उसको पोजेशन करना चाहें, तो वो फिर थोड़ा उनको फील होता है, और वो उसमें प्रॉब्लम्स, हर्डल्स बनाते हैं। चूंकि वहाँ पे वो लोकल रह रहे होते हैं, वो वहाँ के सिस्टम में उनको इसको वेल करना उनको इजी होता है। लिहाजा कोर्ट कचहरी के मामलात में जब बात चली जाती है, तो आपके लिए इजी नहीं होता कि आप यूके से, कनाडा से या मिडिल ईस्ट से ऑल द वे हर पेशी पे जाएं और इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकें। तो आपको अल्टीमेटली वहाँ के सिस्टम कुछ, वहाँ पे कुछ उसमें फ्लॉज इस किस्म के हैं कि लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के, उन फ्लॉज का फ़ायदा उठा के इतना ड्रैग आउट चीज़ों को कर लेते हैं, और ड्रैग होते होते वो 8, 10, 15 साल पहले लग जाते थे। उससे फिर लोग अपनी पौने पौने जो है वो प्रॉपर्टी सेल करके और फेडअप होके आ जाते। तो यही वजह थी कि लोगों ने जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी में तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुई, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट ना हो सकी। ये कुछ इश्यूज थे इस किस्म के। जी अच्छा, तो अबू सफियान भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ओवरसीज फोरम की तश्कील के इब्तदाई दिनों में आपसे राब्ता किया, और हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि ओवरसीज फोरम के जरिए जो हमने अपने जिला मंडी बहाउद्दीन से एक स्टैंड लिया है, उसको हम ये इनके मसाइल हल कर पाएंगे? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शाहिद राजा साहब और 72 न्यूज़ कि आपने मुझे दूसरी दफ़ा ये मौका दिया अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ रखने के लिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ओवरसीज मंडी बहाउद्दीन ये जो फोरम आपने इनिशिएट किया है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक स्टेप है
اپنے اوورسیز پاکستانی جو ہے منڈی بہادری سے جو بلانگ کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ضرور جو ہمارا انیشیٹو ہے, جو ہمارا پلان ہے, اس میں پلان ہمارا جو پلان 1 جو ہے ہمارا ہے یہ کہ ہم نے لوگوں کی جو پراپرٹیز یا لوگوں کے جو اس طرح کے ڈائریکٹ جو ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کریں. ڈیفینیٹلی اوورسیز فورم کا ضرور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر اوورسیز پاکستانی جو منڈی بہادری سے بلانگ کرتا ہے اس کو فائدہ ہوگا. جی اچھا, میرا اوورسیز فورم کے قیام کے موقع پر دوستوں کو مشورہ یہ تھا کہ ہم پورے پاکستان کو اس نیٹ ورک میں لاتے, پورے پاکستان کے جو اوورسیز ہیں, لیکن چونکہ ساجد طاہر صاحب اور دوسرے جو ہمارے لوگ تھے, اعظم گوندل صاحب, انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ کیوں نہ ہم اس کو چھوٹے پیمانے پر شروع کریں. تو گل نواز بھائی, آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ کو بھی ہم نے اوورسیز فورم کے بارے میں انفارم کیا اور اوورسیز فورم کے مقاصد کے بارے میں بتایا کہ ابتدائی طور پر ہم لوگوں کی پراپرٹی اور انتظامیہ کے ان کے ساتھ غیر شائستہ رویے کا مقابلہ کریں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی لیگل ایڈوائز آپ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوں؟ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تنظیم بھی ماضی کی ان بنائی گئی ہزاروں تنظیموں کی طرح ناکام ہوگی, لیکن الحمدللہ ہمیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ میسر ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کامیابی کیسے حاصل کرنا ہوگی؟ جی رانا صاحب, اس پہ یہ ہے, اس کا ایک بڑا سمپل سا اگر ہم اس کو سمرائز کریں چیز کو, یہ جو ٹائم ہے نا, یہ ٹائم ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کا دور ہے. یہ جی آج سے 20 سال پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میرے بھائی ہوتے تھے جرمنی میں, تو ان کی کال سننے کے بھی ہم پیمنٹ کرتے تھے 5 روپے کے لحاظ سے. یہ بات میں کر رہا ہوں جی لیٹ 90s کی. تو کال سننے, یعنی وہ پہلے لڑکا آتا تھا جی, وہ فون آیا ہے, پھر جانا وہاں پہ, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ موبائل کانسیپٹ نہیں تھا. پھر آہستہ آپ نے خود دیکھا, آپ وٹنس اس چیز کے کہ کس طرح سے ایک ریولوشن آیا سارا کا سارا. ٹھیک ہے جی. اب اس طرح سے چیزیں چینج ہوئی بہت زیادہ. جب چیزیں چینج ہوئی, اب جو لوگ, تو اب آج سے 20 سال پہلے ایجوکیشن کا کانسیپٹ تھا, لیکن اب معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے, اگر کوئی بندہ میٹرک پاس ہے کہ تو اس کو شاید پڑھے لکھوں بھی آپ تصور نہ کریں, کیونکہ اتنی چیزیں ڈرامیٹکلی جو ہے چینج ہوئی ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ موبائل اور اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ان پڑھ کو بھی پڑھا لکھا بنا دیا ہے. پڑھا لکھا بنا دیا. انفارمیشن کا آ گیا نا, میں نے 2 باتیں کی کہ ٹیکنالوجی کا ٹائم اور انفارمیشن کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو یہ ٹائم ہے, اس کے لحاظ سے اگر رائٹ ٹائم پہ رائٹ انفارمیشن مل جاتی ہے کسی کو بھی, تو بہت سے پرابلم سے اور اوور کاسٹ سے چیزیں بچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پہلے کیا ہوتا تھا, 2-3 اگزامپل ہم لے لیتے ہیں بات کی یہاں پہ. پہلے کیا ہوتا تھا جی, پٹواری زمین دی ماں ہے جی, اگر ہم تھوڑا سامنے دیکھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو کوئی بھی دیکھنا ہے تو آپ جائیے وہاں پہ, سمپل چیزیں جو ہے انہوں نے الیکٹرانک سارا کر دیا ہے کہ اس زمین کی کتنی اس کی پرائس ہے, اس کے حساب سے اپنے اسٹیمپ ڈیوٹی دینی ہے, آپ نے بینک جانا اور سبمٹ کروانا ہے. تو ویری سمپل پروسیجر ہو گیا. اچھا, کوئی آفیسر کو پرابلم کر رہا ہے, کسی لحاظ سے کوئی ایشو ہے, تو آپ کیا کریں, سمپل ان کا ایک کمپلینٹ پروسیجر ہے, وہاں پہ جا کے فائل کر دیجئے. اب دوسری جو آپ کے پروگرام کے وساست سے میں کچھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے obviously لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کو انفارمیشن شیئر کرنے سے, کہ پہلے جو مقدمات ہوتے تھے اوورسیز کے اسپیشلی, وہ یا جو لوکل لوگ ہیں ان میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا. یعنی 15 سال 20 سال جو بھی سیول, جس کو دیوانی آپ کہتے ہیں, اس پہ ٹائم لگ جاتا تھا. لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ اسپیشلی پنجاب میں اب اوورسیز کے لیے الگ سے کورٹ جو ہے وہ بن گئی ہیں, الگ جج بیٹھتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. ابو سفیان صاحب اس چیز کو انڈورس کریں گے لیٹر آن. اور ہائی کورٹ میں الگ سے بینچ جو ہے اوورسیز کے لیے بن گیا ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے اس چیز کا؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی اوورسیز کا مقدمہ ہے, سیول ہو, اسپیشلی وہی ٹائم زیادہ پرولونگ ٹرائل ہوتا تھا ان میں, تو وہ 15-20 سال کی بجائے سارا ٹرائل ٹوٹلی ٹرائل سے لے کے کنکلوژن تک ود ان 1 ایئر کنکلوڈ ہونا ہے. جب اتنا فاسٹ ٹرائل ہوگا تو آٹومیٹکلی لوگوں کا اوورسیز کا, یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز کورٹ میں جو مقدمے ہم دائر کریں گے یا وہ ان کا فیصلہ 1 سال کے اندر ہو جائے گا. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ انتظامیہ یا کوئی ایسا شخص
جو کسی اہم عہدے پر فائز ہے وہ اگر اوورسیز کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کیا کوئی اوورسیز اس عدالت میں اس کے خلاف بھی مقدمہ لے جا سکتا ہے؟ جی میں آتا ہوں اس طرف. تو یہ دو الگ ہے، جوڈیشری اور جو ایڈمنسٹریشن، یہ دو الگ چیزیں ہیں. بوتھ آر ٹو اینیملز، سیپریٹ اینیملز. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے. اب جوڈیشری میں ہو گیا کہ اگر کوئی دیوانی مقدمہ، چونکہ پراپرٹیز کے ایشوز، معاملات جو ہے وہ ایشوز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہو گیا 1 سال کا. تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں یو اے ای میں یا باقی جگہوں کے اوپر، تو ان کو یہ پیغام ہے کہ اگر ان کے کوئی مقدمات اگر نارمل کورٹس میں ہیں تو وہ اپلیکیشن دے کے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لگائے، اس کے نائکوپ کہتے ہیں. تو نائکوپ چونکہ بنتا ہی ان لوگوں کے لیے جو اوورسیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کا مقدمہ چینج ہو کے اوورسیز کورٹ میں چلا جائے گا. تو اس طرح سے وہ اسپیڈی ٹرائل میں چلے جائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، اس کے لیے اوورسیز کے لیے پنجاب گورنمنٹ میں ایک کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، اسپیشل ہے. اب بہت کم لوگوں کو پتا اس کا. اب اس سیل میں یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے موبائل کے اوپر، اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جائے. کوئی کمپلینٹ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، اس اپلیکیشن کے اوپر جو کہ فری ہے موبائل کے اوپر، اس پہ آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ. اچھا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مجھے اس اوورسیز کمیشن کا نہ صرف علم ہے بلکہ تجربہ بھی ہے کہ ماضی میں اوورسیز کمیشن کے لوگ انوالو ہو کر ڈرا دھمکا کے ان اوورسیز کی پراپرٹیوں پر قبضے بھی کرتے رہے. تو ابو سفیان بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نے پہلے اوورسیز فورم کا قیام کا اعلان کیا تھا تو آپ سے رابطہ ہوا تھا. اس سلسلے میں آپ نے کوئی ذہنی پلان تیار کیا ہے کہ ہم منڈی بہاؤالدین میں جہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ وہاں ہم کون سا ایسا پلان بنائیں گے کہ جس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں؟ جی جو میں نے جو دیکھا اور جو میں نے جو اپنا پلان ایک سوچا ہے، اس کو ہم ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ ہم اپنے آفسز جو ہے وہ اوپن کریں گے تاکہ لوگوں کا ایزی ایکسیس ہو. تو اس کے بعد ہم اپنی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، اپنی پولیس اور اپنے جو پٹواری اور اپنے جو ہمارے تحصیلدار، اور ہم ان کو وربلی ایک دفعہ انفارم کریں گے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں اپنے اوورسیز منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے پراپرٹیز کے یا کسی کے کوئی کرمنل کوئی ایسا میٹر ہے، تو ان کو اپنے طور پہ وہ ایز سون ایز پاسبل ان کو انصاف فراہم کریں، ان کی جو ان کے پرابلمز ہیں ان کو ختم کریں. اگر ان سے وہ یہ چیز نہیں ہو پا رہی تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ قانونی جنگ لڑیں گے. اچھا، یعنی کہ ہم نے جو آپ کا پلان ہے یا جو ہمارا پلان تھا کہ ہم سب سے پہلے اگر کسی اوورسیز بھائی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم متعلقہ ادارے سے بالواسطہ رابطہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ ہو. اگر وہ نہیں بتائیں گے تو ہمارا دوسرا آپشن قانونی جنگ ہوگا. تو گلنواز بھائی، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ادارے پاکستان میں پوری طرح فنکشنل ہوتے تو ہمیں ایسی تنظیموں کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. جیسا کہ دنیا بھر میں، آپ لندن میں رہتے ہیں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کورٹ میں جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، آپ کے پراپرٹی کے میٹرز ہیں تو آپ لا کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسے قبضے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. جبکہ پاکستان میں ایسے مواقع ہر روز پیدا ہوتے ہیں، بلکہ آج کل کے جو سیاستدان ہیں ان کا جو فیورٹ بزنس ہے وہ پراپرٹی ہے، اور ان کی جو فیورٹ شکار ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اوورسیز فورم ہے اس سلسلے میں ان کی کیا معاونت کر سکتا ہے اوورسیز پاکستانی؟ جی، جو اوورسیز فورم ہے، میں یہی بات آگے سے میں بتانے جا رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے انڈیویجول، ایک آپ کمپلینٹ کرتے ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر، وہ آپ کسی ادارے میں کرتے ہیں کہاں پہ، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب کسی فورم سے کمپلینٹ جائے تو اس کا بالکل ڈیفرنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو فورم آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں، یا جو فورم جب یہ فارمل ہوگا اس کے بعد آپ اس کو پاکستان میں رجسٹرڈ کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی رجسٹریشن کا پروسیجر ہے، وہ لیٹر آن ڈسکس ہو جائے گا اگر آپ چاہیں گے تو اس جب آپ کوئی بھی کمپلینٹ اوورسیز فورم جو کہ آپ نے بنایا ہوا ہے، تو جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ممبر ہے، اس فورم کے تھرو جب فورم کمپلینٹ کرتا ہے، بیک اپ دیتا ہے، تو آٹومیٹکلی جو ہے اس کا امپیکٹ ہی بڑا اسٹرانگ قسم کا ہوگا اور وہ بڑا پازیٹیو ہوگا.
اگر کوئی اور معاملے کو بے شک وہ کسی لحاظ سے اگر وہ لینیٹ لے رہے ہیں یا اس کو نارمل، تو جب فورم کی طرف سے کوئی بات جائے گی، بیک اپ کے طور پہ بات جائے گی، تو آٹومیٹکلی وہ پرائرٹائز میٹر ہو جائے گا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ فورم سے کمپلیٹ کا لانچ ہونا یا بیک اپ ہونا، یا ہاں ایک اور بھی ہو سکتا ہے، کسی نے کمپلیٹ کی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو فورم کی طرف سے لیٹر جاتا ہے، ای میل جاتی ہے، کال جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے. تو یہ پش کرنے والی بات ہے. تو فورم کی پلیٹ فارم کا کسی بھی لحاظ سے ایک کولیکٹیو جو رول جب ہوتا ہے جس پلیٹ فارم کا، وہ اس کا پلیٹ فارم ایک پریشر آپ کہہ لیں، پازیٹیو پریشر ایک، وہ ہم اس میں کریٹ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے. اچھا، تو ابو سفیان بھائی، آپ نے ان 2 ہفتوں میں جو جس لاسٹ ہماری جو رابطہ ہوا تھا، کیا آپ نے بار میں یا دوسرے لوگوں سے اوورسیز فورم کے بارے میں ڈسکس کی کہ میرے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا رابطہ ہے اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دوسرے وکلاء حضرات نے اس کا خیر مقدم کیا ہے؟ جی بالکل خیر مقدم کیا ہے جی، اور میں نے ڈسکس بھی کیا ہے، اپنے بار پریزیڈنٹ سے ڈسکس کیا ہے، اپنی بار کیبنٹ سے ڈسکس کیا ہے، ان سب کو اس چیز سے اویئر کیا ہے، اپنا پلان بتایا ہے، اوورسیز فارم کا مقصد جو ہے، آبجیکٹیو جو ہے، ان سے وہ ڈسکس کیا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ لیگل وے، جو لیگل اپنی وہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے لوکل بار، ڈسٹرکٹ بار، ہماری جو تحصیل حالیہ بار ہے، منڈی بار ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرے. اچھا، تو یہ گلنواز بھائی، آپ یہ بتائیں کہ جو اوورسیز فورم کے بارے میں آپ کی اور میری ڈسکس کی ہوئی، تو آپ ہمیں کون سے ایسے مشورے دینا چاہتے ہیں ابتدا میں کہ ہمیں ایسے اقدام، کیونکہ آج ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ریپرزینٹیٹو ہیں، ابو سفیان بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ ہمیں کائنڈلی ایسے مشورے دیں اور بتائیں کہ ہم آگے بہتر طریقے سے اس کو کیسے لے جا سکتے ہیں. اس پہ جی فرسٹ یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جیسے ابھی سفیان صاحب ہیں، وہ ان کانٹیکٹ ہے فورم کے ساتھ میں، جو ہیڈ آفس ہے یو ایس میں، وہاں پہ ایک تو جو اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، منڈی بہاؤدین کی غالباً 3 تحصیل ہے، ملکوال ہے، پھالیہ ہے، اور منڈی بہاؤدین سیلف، ایسے ہی ہے جی؟ جی اچھا جی. تو ان تحصیل لیول پہ جو لائرز، ایک تو ان کو آپ وہاں پہ ایک چھوٹا ایک لیگل فورم بنایا جائے ایچ تحصیل کے اندر، کیونکہ کوئی بھی میٹر ہوتا ہے تو آف کورس وہ وہاں سے ٹرائل وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، چونکہ ایڈیشنل سیشن ججز تحصیل میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ آل دا وے منڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ ایک لائرز کا فورم بنایا جائے، اس میں 3 4 5 جو بھی لائر ہوں، کوئی کرائم کا ہے تو وہ کوئی شارٹ لسٹ کر لیا جائے، سول لٹیگیشن کا تو وہ شارٹ لسٹ کر لیا جائے، فیملی ہے تو وہ شارٹ. لیکن جب شارٹ لسٹ کیا جائے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کہ ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے اوورسیز جو کلائنٹ ہوگا اور جو لوکل کلائنٹ ہے. لوکل کلائنٹ ہر پیشی پہ آ سکتا ہے، اپنی بات وہ جا کے کورٹ کے سامنے 4 گھنٹے 3 گھنٹے جب تک اس کی وہ آواز نہیں آئے گی وہ ویٹ کر سکتا ہے. اوورسیز وہاں پہ ہر پیشی پہ نہیں جا سکتا، وہ تو وہاں بیٹھا ہی نہیں ہوا. تو لہٰذا جس وقت یہ لائرز ہوں تو یہ میک شور کیا جائے نمبر 1 کہ جو ایڈجرنمنٹ کانسیپٹ ہے اس کے وہ قائل نہ ہوں، میٹر کنکلوژن کرنے کے قائل ہوں. تیسری یہ ہے کہ جس ایریا آف لا میں وہ اپلیکیشن یا وہ سوٹ ہے اس کے وہ ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ عام طور پہ کانسیپٹ وہاں پہ یہ ہے کہ ایک لائر ہے وہ سارا کچھ ہی کر رہا ہے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات ہوتا. ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو کارپوریٹڈ لائر ڈیفرنٹ ہے، کرمینل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، امیگریشن. جی یہ میں آپ کی بات، یہی سجیشن لاسٹ میں نے راجہ صاحب کو یہی سجیشن دی تھی، اسی لیے میں یہاں کی پریکٹس کو جانتا ہوں. جی اچھا، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اب نہ ہمیں کچھ چونکہ بہت ہائی فائی تو لائر نہیں چاہیے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ فیملی میں ہو تو اسی کو شارٹ لسٹ کریں آپ اپنے فورم پہ. تو وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے، جو وہاں پہ کوئی بھی آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ بتا ہوگا یار فلاں 4 بندے ہیں فیملی کا کیس ڈیل کرتے، ان میں سے 1 یا 2 کو شارٹ لسٹ کر کے ان میں سے لے. اسی طرح جو ہے وہ سول کا ہے، اسی طرح کرائم کا ہے، تو وہ جو ہوگا تو اس کو ہی ریکمینڈ کیا جائے اوورسیز فورم کی طرف سے کہ یہ 4 یا 5 لائر مختلف ایکسپرٹیز کے ہمارے پینل پہ ہیں. اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ایک تو ان کو لائرز کو فائدہ یہ ہوگا، ان کو ایک میک شور ہو جائے گا کہ ان کے پاس یہ کلائنٹس آ رہے ہیں اور اچھے پیڈ کلائنٹس ہیں. ہمیں فائدہ یہ ہو جائے گا اوورسیز فورم والوں کو کہ ہمیں ایک پیس آف مائنڈ ہوگا
سرٹنٹی ہوگی کہ یہ بندے جواب دہ ہیں، وہ نہ صرف کلائنٹ کو جواب دہ ہوں گے بلکہ جو فورم ہے اس کو بھی وہ ساتھ اپڈیٹ کریں گے چونکہ ہم ان کو ریفر کرنے والے ہوں گے. تو اس سے بڑے ایشوز جو ہے لیسٹ جوڈیشل سسٹم کے اندر بہتر ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے فورم کے اوپر وہاں لائر ہیں تو ہمارا اگر میٹر ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ تو وہاں پہ بھی ہماری معاملت وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری جو بات یہاں پہ یہ ہے کہ فورم کی طرف سے جتنے بھی انتظامی جو وہاں پہ آفیسرز ہیں تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو لیٹر لکھے جائیں، ان کو ای میلز ان کو بھیجی جائے کہ جی یہ فورم ہے اور اس فورم کے یہ غرض و مقاصد ہے ہمارا، کیونکہ ان کا ایجنڈا بھی آفیسر کا یہی ہوتا ہے پروٹیکشن آف دا پیپل. ٹھیک ہے جی. جی مقصد ہمارا بھی ویلفیئر آف دا پیپل ہی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ ایسے ڈیل کیا جائے کہ جی بندہ باہر سے آگے پکڑ لو جو مرضی سے لے لو. ٹھیک ہے، اس کی پینگ پر اچھی جو مرضی. تو جتنے بھی ریلیونٹ آفیسرز ہیں، وہ ٹی ایم او ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا وہ وہاں پہ ڈی پی او ہے، جو بھی ہے، تو ان کو ای میلز اور لیٹر لکھے جائیں. اور اگر ہو سکے تو اسی قسم کے جو پروگرامز ہیں، آپ کو جی میں بتاتا چلوں کہ ہم جسٹ 1 منٹ، 1 منٹ چاہوں گا صرف آپ سے ود یور کائنڈ پرمیشن، کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں تو ان کو ہم ان پروگرامز کے اندر انوائٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں ایسے وہ بھی آ کے یہاں پہ بات کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو بڑی خوشی ہوگی وہ اس فورم پہ آ کے لوگوں کی بات سنیں اور ہم کویسچن آنسر یہاں سے سٹارٹ کر سکیں. نہیں، میں کوشش کروں گا کہ ایک دن ہم دونوں بھائی جو پاکستان میں ڈی پی او ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہم بالواسطہ بات کریں. لیکن ابو سفیان بھائی، گل نواز بھائی نے جو آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں ڈیفینیٹلی بالکل میں ان کی باتوں کو بالکل ایگری کرتا ہوں، اور گل نواز بھائی نے جو باتیں کی ہیں بڑی پریکٹیکل باتیں. ڈیفینیٹلی ہمارا جو مانیٹرنگ سسٹم ہوگا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی کیسز آئیں گے اوورسیز فورم سے، ہم ان کو اپنی ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، اس کو ہم مانیٹر کریں گے. ایک دفعہ ہم اس کو اسکریننگ کریں گے، اسکریننگ کرنے کے بعد ہم وہ کیسز لیں گے، ان کیسز کو ہم ایز سون ایز پاسبل اسپیڈی ٹرائل سے انشاءاللہ ان کو سالو کریں گے، اور وہی لوگ جو ایکسپرٹ ہوئیں گے ان کو ہم آگے سے وہ کیسز جو ہے وہ ریفر کریں گے. اچھا، تو ناظرین، ہم اپنے اوورسیز فورم کے تمام ممبران اور اوورسیز کمیونٹی کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیگل ورک کے لیے باقاعدہ کام شروع کر دیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور گل نواز بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو انگلینڈ میں ایک معروف فرم ہے، یہ بھی ہماری اس سلسلے میں کوئی معاونت بہتر انداز میں کر سکتی ہے، یا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اوورسیز فورم کا ایک سائیڈ لیگل آفس، جس طرح امریکہ میں بھی ہمارے دوست وکیل ہیں، تو آپ ادھر ہماری ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں ابو سفیان اور یا دوسرے جو ہمارے وکلاء حضرات پاکستان میں ہوں گے؟ جی اس میں یہ ہے جی کہ چونکہ اوورسیز پاکستانیز تو ہر کنٹری میں ہے، بلکہ دنیا کا 5th لارجسٹ ڈائسپورا ہے، اراؤنڈ 9 ملین لوگ ہیں، وہ یو کے ہو، کینیڈا ہو، یو اے ہو. آپ کو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ ملیں گے. ہمارے یہاں پہ 6 آفسز ہیں، 74 ٹیم ہے ہمارے پاس، تو ہم ڈفرنٹ ایریاز آف لا میں پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی، اور ہاں ایک اور اس کے علاوہ بات ہے، ہمارے آفس میں آر ایف ایل بھی ہے. آر ایف ایل سے مراد ہے کہ رجسٹرڈ فارن لائر، کہ جو پاکستان کا کوالیفائڈ وکیل ہے وہ بھی ہمارے آفس میں بیٹھتا ہے. اگر کوئی ان کا لیگل مسئلہ ہے، ایشوز ہے ریلیٹڈ ود پاکستانی لا، تو ہم اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارا سیٹ اپ پاکستان کے اندر بھی ہے، یو کے اندر بھی ہے. اور کوئی بھی جو اوورسیز فورم کی یا منڈی بہودین فورم سے ہمارے پاس آتا ہے تو نہ صرف اس کی ایکسٹرا لک آفٹر کی جائے گی، بلکہ اس کو جو ہے کچھ حد تک ہوتا ہے پیکج دینا کہ کنسلٹنسی فیس بھی چارج نہیں کی جائے گی. ہمارے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے ہوں گے، چونکہ ہم نے اس فورم کو یہ کائنڈ آف یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی مفادات یا آپ یہ کہہ لیں کہ ویلفیئر کا ہم کام کر رہے ہیں نا جی. تو جو ویلفیئر ہوگا تو اس میں ہمیں تھوڑے اپنے کمرشل بینیفٹ سے اوپر جا کے دیکھنا ہوگا. تو ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہیں اور ہم پریکٹیکلی اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک گل نواز صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ اوورسیز فورم کے ناظرین اور دنیا بھر میں اوورسیز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے
ایسی ایک ویب پیج بنایا ہے، بلکہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس طرح ریلیٹڈ کیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی افیشل ہیں ان کی ای میلز اور سارا کچھ ڈاٹا انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ جو ہماری کمپلینٹ ہوگی وہ صرف منڈی بہاؤالدین تک یا کسی آفس تک نہیں ہوگی. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے ہر کرتا دھرتا تک پہنچے گی. جیسا کہ آپ نے بگننگ میں بتایا کہ آج کا دور جدید دور ہے، اس میں فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں، آواز سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہنچانی ہو. تو انشاءاللہ تعالی وہ ہماری ٹیم میں بہت جید قسم کے لڑکے ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا. یہاں میں ان دونوں بچوں کا نام لینا چاہوں گا، خرم اور ہارون. وہ دونوں بڑے لائق فائق بچے ہیں اور وہ دونوں اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ابو سفیان بھائی، آج ہم کسی نہ کسی جو دونوں ہمارے آپ فرزندان منڈی بہاؤالدین ہیں اور دونوں ماشاءاللہ باشعور ہیں، آج ہم کسی نتیجے میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اگلا سٹیپ ہے، وہ جو لیگل سٹیپ ہے وہ کس طرح لینا ہوگا. یعنی کہ آپ اکیلے یا کچھ نوجوان وکیلوں کے ہمیں نام اگلے ہفتے تک فراہم کریں گے جو ہمارے لیے خدمات فراہم کریں گے. مثال کے طور پہ بہت سارے والنٹیئر وکلاء حضرات بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. کیا ہم ان کو بھی آپ کی ٹیم کا حصہ شامل بنا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ایک لیگل ٹیم جو ہے اس کو تشکیل دیں گے، لوگوں کو ساتھ ملائیں گے جو والنٹیئر کام کرنا چاہیں گے، ان سب کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور یقیناً اپنی بار سے، حالیہ بار سے، منڈی بار سے انشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے جو والنٹیئر کام کریں گے اور ان کے نام بھی انشاءاللہ ودن 1 or 2 weeks وہ فائنلائز کیے جائیں گے. تو پھر ہم ان کو پراپر ایک ڈیزیگنیشن جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے تاکہ وہ ایک اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں. اچھا، تو آپ جو فاریہ بار اور منڈی بہار اور یا جو دوسری وکلاء کی مقامی تنظیمیں ہیں، ان کے جو بار پریزیڈنٹ ہیں ان کا میسج، ویڈیو میسج ریکارڈ کروا کر ہمارے اوورسیز فورم تک پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل ضرور انشاءاللہ جی، ان سے ریکویسٹ کر کے آپ کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمارے اوورسیز بھائیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو ابو سفیان طاہر صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو بار پریزیڈنٹ یا جو بار کے سرکردہ لوگ ہیں ان تک ابھی ہماری آواز جو ہے وہ پراپر نہیں پہنچی. ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں گا جی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بات نہیں پہنچی، وہی گلنواز خان صاحب کی بات کہ یہ بات اب کسی سے چھپی ہوئی ہے. اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر بندے تک اس کی آواز پہنچ چکی ہے، ہر بندے تک اس کی آبجیکٹو پہنچ چکے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ڈی پی او ہو، چاہے اے سی ہو، چاہے بار ممبرز ہوں. تو اس بات سے تو بالکل یہ میری اس بات سے کنوینس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے جو کہی ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں. ہاں، ان کی کنٹریبیوشن کے ساتھ تک ہے، ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سال اپنے ویڈیو لنکس بھیجیں، آپ کے ساتھ رابطہ کریں، اس کے لیے ہم اپنی کمپین کر سکتے ہیں. اچھا گلنواز بھائی، آپ بھی چونکہ ہم اب ہمارے اوورسیز فورم کا حصہ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کم از کم جو منڈی بہاؤالدین، ملکوال اور پھالیہ بار ہے ان کے بار پریزیڈنٹ سے ڈائریکٹلی فون پر رابطہ کر کے ان کی مدد کی درخواست کریں. جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. بلکہ ایک دو اور چیزیں میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نا ابھی سے اس کا کوئی بیس اور پلیٹ فارم کچھ اس طرح سے ہو کہ جو دور حاضر ہے اس کے حساب سے کمپیٹیبل ہو. اس کے لیے ہم کوئی کیس مینجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں وہ کچھ سلیکٹ کریں. اس میں سے میں تجویز بھی کر سکتا ہوں، FLG ہے، کچھ اور ہے، وہ ہم لیٹر آن ڈسکس کر لیں گے. اور ساتھ ہم کو ای میل ایسی یا فون نمبر ایسا رکھیں کہ جہاں پہ لوگ اگر ایکسیس کرنا چاہیں تو کوئی ان کی ایکسیسبلٹی ہو. اور اگر کوئی ہم یہ پریکٹیکل کام جب شروع کرتے ہیں تو اس ایشو کا وہ کب کمپلینٹ ہوئی، وہ کس سے بات ہوئی، کس سٹیج پہ ہے، وہ کس لیول پہ ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں انہوں نے ویب سائٹ پہ ایک ایپ بنایا ہے کہ جو کیس ہوگا وہ وہاں پہ ہم ڈال دیں گے، اور آپ جیسے لوگ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس اب کب پوزیشن، کس پوزیشن پہ ہے اور
کہاں پہ ہے, یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ, اور کوئی بھی آپ جیسے لوگ یعنی کہ اس کا ایکسس ایسا ہوگا جو کیس کرنے والا ہے, جو بیک لوگ اس کو مینج کر رہے ہیں, ان سب کی نظر اس پر ہر وقت پڑ سکتی ہے, یعنی کہ 10 سال بعد بھی آپ دے سکتے ہیں اور آج بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس سے یہ ایک ایڈوانٹیج ہوگا میں اس چیز کو, وہ جی ڈی پی آر ہوتا ہے ایک جنرل ڈیٹا پروٹیکشن کے, جو بندہ ریلیونٹ ہے ان کی ایکسیس ہو, بہت اچھی بات ہے. سیکنڈ جو بات آپ نے کہی کہ جو بار پریزیڈنٹ تک ایکسیس کرنا, بالکل, کیونکہ ہمارا یہ کلیکٹیو کام ہے, یہ سب کا ہے, یہ صرف ابھی سفیان صاحب یا آپ کا یا میرا یا کسی اور کا نہیں, ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں, یہ بڑے مقصد کی بات کر رہے ہیں, ہم منڈی بہودین سٹارٹ کر رہے ہیں, آگے تک بھی جانا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال ہمیں ہر ایک کو جتنا بھی ہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ ہمیں رول پلے کرنا اور پلے کرنا چاہیے. اس کے لیے کالز جو ہے, ان سے ویڈیو میسج, یہ سارا کچھ یہ پارٹ آف بالکل یہ گیم ہے, اس پہ سب رول پلے کریں گے. میرے اچھے تعلقات ہیں جو صدور صاحبان ہیں پھالیہ, چونکہ میں نے وہاں پہ پریکٹس کی ہے, منڈی بہودین میں نے پریکٹس کی ہے, تو obviously پریزیڈنٹ تو چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کام ایک ایسا ہے کہ وہ تو اس چیز کو ویلکم کریں گے, بلکہ وہ ویلکم کریں گے اس چیز کو کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, چونکہ الٹیمیٹلی جو اوورسیز ہے اور وہاں پہ ہے تو نیٹو کنٹری یا بیک اپ تو ایک ہی ہے, بیک گراؤنڈ تو ٹھیک ہے جی. تو اس میں بالکل ہم اپنا رول جی پلے کریں گے اور ہمیں پلے کرنا چاہیے اس کے لیے. اچھا, تو یہ کائنڈلی آپ جو ہے اس ویک میں اپنے آپ بھی رابطہ کریں اور ابو سفیان بھائی آپ بھی رابطہ کریں. ابو سفیان بھائی, آپ کے پاس کوئی ایسی تجاویز ہوں جو آپ سمجھتے ہوں کہ آج گل نواز بھائی سے ڈسکس کریں یا میرے ساتھ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو میں آن دی ایئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز فورم کے دوسرے جو نمائندے ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں, وہ آپ دونوں بھائیوں کی قانونی معاونت اور مشاورت پر مبنی گفتگو نہ صرف سنیں بلکہ سمجھیں. آپ بتائیں کوئی ایسی اگر چیز ہو جو آپ بتانا چاہتے ہیں. جی, میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں امیڈیٹ اس کا جو ہے اس کو لیگل حساب سے ہمیں اس کو رجسٹر کرنا چاہیے, اپنی اس آرگنائزیشن کو, اپنی فورم کو. سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے. رجسٹریشن کے بعد اگلی ساری ہماری جو ڈیفینیٹلی جب ہم رجسٹریشن کریں گے اس کے اندر ہم ایک گورننگ کمیٹی ایک بنائیں گے, ڈائریکٹرز بنائیں گے, پریزیڈنٹ بنائیں گے, ممبرز. پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی, یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جو ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں, ہم اس کو جو انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم نے رجسٹریشن کا آلریڈی پلان بنایا ہوا ہے, بلکہ اس کا کافی پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے, تو وہ تو تقریباً آپ سمجھے کہ ہو ہی چکی ہے. تو آپ پاکستان کے حساب سے بتائیں کہ پاکستان میں بھی اسے منڈی بہودین میں لوکل رجسٹر کروانا چاہیے. جی, لوکل رجسٹرار کے پاس ہمیں ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کے رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ہوگا, اور ان جیسے بات کی ہے ٹیکسی صاحب نے, ان سب کو ایک پراپر ایک ریٹن فارم کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جو ہے, سرکولر جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے, تاکہ اوورسیز فورم کا قیام جو ہے, آبجیکٹیو جو ہے وہ سب کو کلیئر ہو جائے, تاکہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے, اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اس کی پراپر کمپین کرنی چاہیے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے. یا جو لوگ, میں اس فورم سے ایک بات کرنا چاہوں گا, جو لوگ یہاں پہ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ جو پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ جو پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کو ایک دفعہ وربلی ان کو انفارم کرنا ہوگا کہ آپ اپنی ان پرانی جو روایات ہیں ان سے ذرا باز آ جائیں. اب اوورسیز فورم منڈی بہودین قیام میں آ چکی ہے, اور یہ اب آپ جو پاکستانی منڈی بہودین کے ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یہ مطلب ان کے ساتھ پراپر ایک کمپین کرنی چاہیے, تاکہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں آسانی ہو سکے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ غلط کام کرنے والا یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں, بلکہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو کہ زمینوں پر قبضے کرنے والے لوگ ہیں, وہ اپنی صفائی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تو زمین جو ہے وہ بھی پیسوں سے لی ہے, لیکن درپردہ جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ میں, آپ اور گل نواز بھائی سارے جانتے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی زمینیں بہت کم ہیں اور پاکستان میں ان کا کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں ہے, لیکن وہ اس کام سے وابستہ ہو کر راتوں رات بلینئر بن گئے. ان کے بیک کے پیچھے ایسی ہی کہانیاں ہیں. بلکہ میں اعلیٰ آفیسرز جو ہیں اگر ان سے بھی پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی رشوت نہیں لی, ہم نے کبھی غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن لائف سٹائل اور ان کی ٹائز دیکھیں
تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو گلنواز بھائی، اس سارے تدارک سے ہمیں کس حکمت عملی سے نکلنا ہے، ہمیں کس دانش مندی سے اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے؟ وہاں پر بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ سارے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سیاستدان بھی ہمارے بھائی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہمارے بھائی عزیز ہیں، کسی کا کوئی پولیس والے بھی ایسے ہی ہے. تو ہمیں کس دانش مندی اور حکمت عملی سے اپنے ان اوورسیز بھائیوں کی مدد کر کے اپنے ڈسٹرکٹ کو بدلنا ہے؟ اس کا جی طریقہ آلویز جو دیکھا ہے، جہاں پہ آپ چیزیں کی آواز شارٹ نہیں کٹ آ رہی ہوتی. میرے کو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی. جی جی آواز سے تو آپ کی تو ٹھیک آ رہی ہے آواز. جی مجھے آپ کی آواز نہیں گلنواز آ رہی. آپ کی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی آپ کی بات مجھ تک آ رہی ہے. اب آئیڈیا نہیں کہ مجھے گلنواز بھائی کی آواز نہیں آ رہی. تو ابو سفیان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا جی میں عرض کرتا ہوں اس کے اندر کہ جو بات انڈرسٹینڈ ہوئی ہے کہ جب بھی چیزیں شارٹ کٹ کی جاتی ہیں یا اوور ویو کی جاتی ہے وہاں پرابلم ہوتی ہے. اگر ہم اپنے فورم کو ایک فارملائز فورم بنا لیں اور سسٹم ایک ڈیولپ کر لیں، سسٹم ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آفس جو ٹیم ہے اس میں ایک ہے یا مور دین ون لوگ ہیں، کہ وہ ہم ایک مینیفیسٹو بنائیں، ایک منشور اغراض و مقاصد، اس اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ساتھ وہ شیئر کریں باقی لوگوں کے ساتھ. جب ہمارا مینیفیسٹو فائنل ہو جاتا ہے، رجسٹریشن کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنا جو سسٹم ہے بنانے کا، جس طرح میں نے کہا عرض کیا CRM جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، وہ ان سارے اداروں جتنے بھی ریلیونٹ ہوتے ہیں جہاں عام اوورسیز کا واسطہ پڑتا ہے، وہ DC آفس ہے یا وہ تحصیل آفس ہے یا دوسرے مجسٹریٹس ہیں، تو وہاں پہ جب لیٹرز وغیرہ ہم اگر لکھیں گے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم ایونچولی یہ جو ریلیونٹ آفیسرز ہیں ان کو بھی اس قسم کے TV پروگرامز میں انوائٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو لیول آف کمفرٹ ہے اوورسیز کا، جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بہتر ہوگا. اور اس طرح سے اگر کوئی ایشوز بھی ہوں گے تو ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ شیئر کر سکیں گے اور فوری طور پہ ان پہ عمل درآمد ہو پائے گا. اچھا، تو آخر میں ابو سفیان بھائی، آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا اپنے پاکستان میں جو آپ نے حکمت عملی تیار کی ہے اس کے متعلق کچھ بتانا چاہیں تو؟ جی بالکل جی. سب سے پہلے تو میں جو اپنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو جو ان کی قربانیاں ہمارے لیے ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. مطلب ہماری جو کنٹریبیوشن ہے اوورسیز کی، اس چیز کو جو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی جو لوکلز ہیں وہ شاید اس چیز کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، یا ان کو ان کا رائٹس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دے رہے. تو میں آن ایئر آج اپنے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں سب کچھ سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی کنٹریبیوشن کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. 2019 کے اندر $21.8 بلین جو ریمیٹنس باہر سے پاکستان آئی ہے وہ ان اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجی، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ آپ کی ریمیٹنسز پہ بیس کرتی ہے. میں بالکل بڑا تھینکفل ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں. اور اس فورم کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، میرے جتنے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان چیزوں کو میں ان سب کو میں یقین دہانی کراؤں گا کہ آپ اب واپس پاکستان آئیں، منڈی بہودین آئیں. آپ لوگ پروٹیکٹ ہیں، ہم آپ کے لیے آپ کی پروٹیکشن کے لیے آخری حد تک انشاءاللہ لڑیں گے، آخری حد تک انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. فرسٹ آف جو میں سب سے پہلی بات کی ہے، جو بھی ہمارے اوورسیز فورم کا ایک آبجیکٹو ہے، اس کے اندر جو لوگ ٹھیک ہوں گے، جو لوگ اپنے رائٹ پہ ہوں گے، ہم ان کو یہ چیز ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ وہ اب اکیلے نہیں ہیں. ہماری ٹیم، میری لیگل ٹیم، میرے اپنے کولیگز، میری بار کے صدور انشاءاللہ اپنے ڈسٹرکٹ کے جتنے باقی کیبنٹ ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بالکل کھڑی ہوں گی، ان کے ساتھ ان کو انصاف فراہم کروائیں گے انشاءاللہ اور ان کو پروٹیکشن دیں گے. اچھا، تو گلنواز بھائی، آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس فورم کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کوئی آپ کا ایسا مفید مشورہ ہو جو اوورسیز کے کام آ سکے، وہ بھی ذرا مختصراً بتا دیں. جی
اس میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں ابو سفیان بھائی نے جو بات کی ہے. اس میں جسٹ ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کر کے اس کے بعد میں آپ کے کویشچن کی طرف آتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ ایک لارج نمبر آف جو ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں بھجوا رہے ہیں، اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ جب بھی کوئی جو ڈیٹ ملتا ہے یو ایس سے یا ورلڈ بینک سے IMF سے، تو وہ بہت سی شرائط کے ساتھ ملتا ہے، مارک اپ کے ساتھ ملتا ہے. لیکن جب یہ ریمیٹنس وہاں جاتی ہے اس کی نہ کوئی شرائط ہے، نہ کوئی مارک اپ ہے، نہ کوئی واپسی ہے. ٹھیک ہے جی، all they want کہ ان کو ایک رسپیکٹ دی جائے، ان کو ایک کانفیڈنس دیا جائے، all they want. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری بات جو ہے ابھی آپ نے بات کی کہ اب جو ہمارے بہت سارے جو اوورسیز جو بھائی یہاں پہ آئے، میرا اتفاق ہوتا ہے کافی کنٹریز میں جانے میں. پیچھے میں کچھ یہ کووڈ سے پہلے کچھ 6-7 کنٹریز میں میرا جانا ہوا ود ان 1 ایئر. تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ نیو آئے ہیں ان کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک بھی بہت سٹرگل کر رہے ہیں. وہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں جب آئے، جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں یا UAE جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، اگر ایسا پلان بن گیا کہ آپ نے باہر آنا ہے تو 6 مہینے، سال، 2 سال جو اپروپریٹ ٹائم ہے، کوئی نہ کوئی ہنر لے کے یہاں پہ آئیں. آپ کی ایجوکیشن شاید یہاں پہ کام نہ کرے، اگر آپ نے FA BA کیا ہے تو وہ شاید کام نہ کرے، کیونکہ وہ جو لوگ لینگویج آپ وہاں بولتے ہیں وہ لینگویج یہاں چلتی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک تو کوئی ہنر سیکھ کے آئیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا روزگار جو لگنے میں اچھے چانس ہو جائیں گے، بلکہ جلدی آپ کے ہو جائیں گے. دوسرا، کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے یہ جو ڈونکی والا سسٹم ہے، اسپیشلی میں نے گریس میں دیکھا ہے لوگوں کو، یعنی 2 بیٹے ہیں، دونوں نے ٹرائی کی اور پتہ چلا کہ خدا وہ بہت ایک مس ہیپ ہو گیا اور وہ جان سے گئے. تو ان پیرنٹس پہ، ان والدین پہ کیا گزرتی ہے. تو لہٰذا جب بھی آئیں کوشش کریں ایجنٹوں سے باز رہیں، لیگل طریقے سے آئیں، اور جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہنر وہاں سے سیکھ کے آئیں. اس سے آپ کو کم سے کم 6 سے 7 سال کا ایڈوانٹیج مل جائے گا، اور آپ کی روزگار جو ہے وہ بہتر ہوگا، باعزت ہوگا. آپ کو جو بہت سٹرگل ہے اس میں بہت کمی آ جائے گی اس کی. ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام تھا وہ خالصتاً پاکستان میں لیگل فورم کا قیام تھا، اور اس سلسلے میں ہی ہم گفتگو کر رہے تھے. آخر میں جو گل نواز خان صاحب نے ایک خوبصورت بات کی، وہ میں پاکستانی حکومت، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کیبنٹ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ IMF، ورلڈ بینک سے جو قرضے لیتے ہیں ان کی شرائط مانتے ہیں. حتیٰ کہ سعودی عرب اور ہمارے برادر ممالک بھی آپ کو کچھ شرائط رکھ کر قرضہ دیتے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ ایسی آپ کی امداد کر رہے ہیں. نہ تو کوئی سود ہے، نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے. یہ صرف پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. خدارا اوورسیز کے ساتھ ظلم و ستم بند کیا جائے، ان کی پراپرٹیوں پر قبضے کی روایات تبدیل ہونی چاہیے. ان کے ساتھ وہاں پر جو اداروں میں ظلم ہوتا ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہم جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کام بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، لیکن یقین جانیں کہ جب میں ایسے اپنے منڈی کے فرزندان کو دیکھتا ہوں جو کہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور کامیاب وکلا ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب پراپرٹی ڈیلرز ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ناکامی نہیں ہوگی. ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس محنت کو کامیابی میں تبدیل کر کے آپ کو دکھائیں گے. ہمارا اوورسیز فورم کا ایک اور بھی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ویلفیئر کے بھی ایسے منصوبے بتائیں، بلکہ ویلفیئر میں بالواسطہ شریک ہو کر ہم اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کریں، اپنے علاقے میں صاف پانی جیسی سہولتیں بنائیں، اپنے علاقے میں اچھے اچھے سکول قائم کریں، اپنے علاقے میں اچھے اچھے ہسپتال قائم کریں. اور اوورسیز کلب جو ہے وہ منڈی بہت دین میں بنے. یہ ہماری ساری ایسی خواہشیں ہیں جو آپ جیسے مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ اور ہم سب مل کر منڈی بہاؤالدین اور پاکستان کو تبدیل کریں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.